सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदा बुजुर्ग बरतर के लिए, और वो ही है जो अकेला है, मालिक है तमाम जहानों का। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। 2018 में एक एक्ट है जिसको पार्लियामेंट में लाया गया, जिस पे बात हुई, जिस पे लोअर और अपर हाउस के दरमियान भी एक बहस हुई। यानी एक हाउस ने तो इसको एज अ एक्ट अप्रूव किया, मगर दूसरे हाउस ने इस पे अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फिर वक्त गुजरा, बहस हुई, बहस बढ़ी। इसी अलिफ लाम मीम में कई मरतबा इस तरह के प्रोग्राम हुए। ये बिल कहता है कि यार इसको ट्रांसजेंडर एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में क्या क्या है जिसको लॉ बनाने में हमें दिक्कत महसूस हो रही है, माशरे को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, किन लोगों के लिए है, इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, हमने जायज़ा भी लिया इसको। बहरहाल जब बहस होती है तो फिर आपको पता है कि नतीजा अदालत के हवाले होता है। अदालत में कोर्ट में केस जाता है और उसके बाद एक नतीजा आता है। उस नतीजे को दोनों फ़रीक़ैन कबूल करते हैं और यही होना चाहिए, क्योंकि अदालत अदल के ऊपर मबनी फ़ैसला दिया करती है। मगर शवाहिद और तमाम तर गवाहों, बयानों और तारीख़ और तफसीर और कुरान और फिर वो चीज़ें जो महकम हैं, जो मबनियात हैं, उनके हिसाब से उसी की रूह को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला इस जुमे को अदालत ने दे दिया। सुबह के वक्त जब ये केस अपने नताइज की तरफ आया, तमाम फ़रीक़ैन इसको सुनने के लिए बेदार थे। इससे पहले भी बहुत सारे ख़यालात उनका इजहार किया जा रहा था, मगर फ़ैसला कुछ इस तरह से आया कि ये जो बिल है 2018 का जो एक्ट है, ट्रांसजेंडर एक्ट, ये ख़ास तौर से इसकी 2N, 2F, 3N7 ये शरिया से मुतसादिम है। ये किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं है। और मसलन 7 की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि सेक्शन 7 जो है ये तो इनहेरिटेंस के मामले में जाके तसादम करता है। यानी एक आदमी विरासत के हुसूल के लिए अपने जेंडर को तब्दील और इसमें तसरीफ कर ले और जो चाहे बन जाए। फिर एक बायोलॉजिकल सेक्स है वो चेंज क्यों करे। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, बल्कि खदशात, बल्कि ये भी नहीं कहता। इससे बड़ा जुमला ये कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि ये शरिया लॉ से मुतसादिम है। मैं आपको इसकी तारीख में लेके जाऊं कि एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी है, वहाँ भी इसका एक ड्राफ्ट गया, पार्लियामेंट में भी गया। अब मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ नताइज भी आए, मगर ये फैसला हतमी है या फिर इसे भी चैलेंज किया जाएगा। क्या रद्द अमल है जो आ रहा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर वो कम्युनिटी जो हमदर्दी रखती है या फिर वो थोड़ी सी इस हवाले से हसासियत का इजहार करती है, वो इसको किसी भी तौर से काबिल कबूल नहीं समझ रही, यानी अपने खदशात का इजहार कर रही है। जबकि दूसरी तरफ मजहबी रुझान वाले लोग इस फैसले को खुले दिल से कबूल कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं और उस पर खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में इसी में बात होगी। मैं अपनी पोजीशन बता दूं गो कि मुझे यकीनन मेरे ज़ाती बिलीव्स में कहीं ना कहीं होना होता है, मगर प्रोग्राम की हैसियत से मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा काम यही है कि मैं सबको प्लेटफॉर्म दूँ, सबसे सवाल पूछूँ और सबसे जवाब लूँ। मेरी अपनी कोई ख़ास राय इस प्रोग्राम पर छाप ना बन जाए। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमाए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं। आप बहुत ही खूब अंदाज से इस्लाम की तबलीग और इसके तनव्वुर में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर नजर आते हैं। इस मौजू पे आपकी गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं साथ में खुशामदीद कहना चाहता हूँ इस ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू हुई, ख़ास तौर से अलिफ लाम मीम में, उस पर आप हमारे साथ रही हैं। आपने यकीनी तौर से हमारी बड़ी मावनत फरमाई है और मैंने देखा है कि बहुत सीरियस अंदाज से आपने प्रेजेंटेशन की है, रिप्रेजेंटेशन की है आपने, अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की, उनके एहसासात की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी आप नायाब हैसियत में अपना काम कर रही हैं। नायाब अली, आपको मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वैस। और साथ में मेरे कैसर राजा साहब तशरीफ फरमाएं, जो अलग मिजाज रखते हैं। यकीनन एक एतदाल से भरपूर आपका लहजा होता है, रिसर्च के ऊपर आप गुफ्तगू करते हैं और फिर आपको सुना और देखा और पढ़ा जाता है। कैसर राजा साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
جی वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नायाब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या रद्द अमल है इस फैसले के ऊपर जो नतीजा अदालत ने दिया है? आप इससे इत्तेफाक करती हैं? ज़ाहिर है हम सब बहैसियत शहरी अदालत के ऊपर एतमाद तो रखते हैं, मगर ये नतीजा आप समझती हैं कि आपको इसमें इंसाफ होता नजर आ रहा है और आपके लिए काबिल कबूल भी है हर लिहाज से? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और हमारा पर्सपेक्टिव सुनने के लिए। और जहाँ तक इस फैसले का सवाल है, ऐसा कोई भी फ़ैसला वो शायद किसी भी अदालत का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, जो किसी भी तबके के हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश हो, उस फैसले को बिल्कुल भी हम नहीं मानते और हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक़ को, हमारी शनाख्त को इस फैसले के ज़रिए जो है वो सल्ब करने की कोशिश की गई है। तो इस वजह से जो है वो हमारे इस फैसले के ऊपर बड़े सख्त ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि हम इस टाइम गुस्से और गम की सूरत में हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारी कम्युनिटी को जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर आपको मिलते हैं, और जब उस आइडेंटिटी को ही डिनाई कर दिया गया है तो वो फिर हम कैसे उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, वो बेशक किसी भी प्लेटफॉर्म का फैसला क्यों ना हो। ठीक है नायाब, कोर्ट ने ज़ाहिर वजाहत में इतना ज़रूर कहा है कि तमाम बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए बहैसियत शहरी, बल्कि एजुकेशन के ऊपर और दीगर फैसिलिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। मगर कैसर राजा साहब, कोर्ट के ऊपर तो सारे शवाहिद आया हो चुके होंगे, इस कम्युनिटी के वकला ने भी पूरा जोर लगाया होगा और लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़ाहिर जहाँ इतना ख्याल रखा गया है, जब एक्ट आया पार्लियामेंट में अप्रूव भी हुआ, वहाँ ऐन मुमकिन है कि इस पे सब अपना एतमाद कर चुके हैं, अब किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके नज़दीक ये फैसला कैसा है? नायाब तो कह रही है गम और गुस्से का इजहार हो रहा है उनकी कम्युनिटी में इस फैसले के ऊपर। मैं उनके गम और गुस्से को बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तान में ये इस्लाम की ये जो मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ ये बड़ा अहम कदम है। प्रोबेबली पहले कदमों में से एक है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट इंशाल्लाह अज़ीज़ वी विल गेट देयर। रही बात जो नायाब अली ने कही और बाकी इस तबके की कि उन्होंने बड़ा ये जवाब जैसे फरमाया कि उन्होंने बहुत कोशिश की होगी या जोर लगाया होगा। देखिए, मैं गवाह रहा हूँ, मैं फैसले के वक्त भी अदालत में मौजूद था, उससे पहले भी कई इशू में वहाँ पे मौजूद था। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि कोई इनकी तरफ से कोशिश नहीं की गई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वफाकी शरई अदालत में देखें, हर अदालत का अपना उसका एक स्कोप होता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन होता है कि उसने किस या गेस्ट उस की बात में आवाज़ काम। नहीं सुन रही जी और जब गेस्ट की जब आवाज़ नहीं सुनेगी तो मैं आंसर जी नहीं जी कर कैसर राजा साहब की आवाज़ जानी चाहिए नायाब को। नायाब सुनेंगी तो इस पे कोई रद्द अमल दे सकेंगे। मैं अब तक की गुफ्तगू बता दूं, कैसर साहब ने बहुत ही आसान जो स्टार्ट लिया, अभी बात कंटिन्यू है कि उन्होंने कहा कि जी कोई पार्टिसिपेशन मुझे खास नजर नहीं आई है। जी कैसर साहब। जी, तो जो वफाकी शरई अदालत है उसका जो स्कोप है वो है कि शरीयत की रोशनी में वो अपना फैसला दे। जो जो हमारे फरीके मुखालिफ थे, जो नायाब अली और वहाँ पे इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जज़्बात की बातें और बहुत ही सूडो साइंटिफिक कुछ बातें थी, वो की गई। मुझे नायाब अली से मैं कहूँगा कि अगर वो हमें 10 ऐसे शरई आर्गूमेंट बता सकें जो उन्होंने दिए हों, जो वाक़ई ही शरई तौर पे एक्सेप्टेड हैं, जो शरीयत की मेयार पे पूरे उतरते हैं, तो मुझे ये भी हैरत होगी। इन्होंने वहाँ पे कोई अपना ये नहीं कि केस, क्योंकि देखें जब आप शरई बात करते हैं तो आपको शरीयत से हवाले लेके आने होते हैं कि एक मर्द अपनी ज़ाती राय की बेस पे कैसे अपनी जिन्स को तब्दील करके वो औरत बन सकता है या औरत मर्द बन सकती है, या किस तरह से आप कह सकते हैं कि एक खसी मर्द है उसको आज के बाद औरत कहा जाएगा, वो ट्रांसजेंडर एटलीस्ट कहा जाएगा इसलिए कि उसकी ज़ाती ख्वाहिश इसमें शामिल हो गई है। ये चीज़ें शरई अदालत में साबित करने के लिए आपको फ़िक़्ह से हवाले लेके आने पड़ते हैं, आपको शरीयत, कुरान, सुन्नत वहाँ से हवाले लेके आने पड़ते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इनके खिलाफ जो फैसला आया है, ये बात उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कही है और मैं चाहूँगा कि ये इनको मौका दिया जाए कि ये वजाहत कर सकें अपनी, कि जब शरीयत के उसूलों के तहत फैसला आता है तो फिर ये कहना कि जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये बड़ा सख्त जुमला है और मैं एहतजाज करूंगा इस जुमले पे। अगर ये हो सकता है कि शरीयत की मिस इम्प्लीमेंटेशन हो गई हो सकता है, तो आप फिर शरई अदालत में शरीयत से ही हवाले लेके आए। फिर ये जज्बातीपन और ये कहना जिस मर्जी अपना प्लेटफॉर्म से हम उसे नहीं मानेंगे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नायाब, ये सवाल मैं आपको बता दूं जो कैसर राजा साहब ने फरमा दिया, मुख्तसर ये
کہ ایک تو کوئی خاص محنت نہیں کی، اور اگر محنت کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 10 ایسے شرعی دلائل آپ پیش کر دیں اسی پروگرام میں، تو شاید ہم سمجھیں کہ محنت کی گئی ہے اس کے اوپر. اور پھر یہ آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ خلاف شریعہ ہے، یعنی اس کے خلاف جانا تو شریعت کے خلاف جانا ہوگا. کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، میں نے جتنا آپ نے مجھے بتایا مجھے وہی آواز جو ہے وہ سمجھ میں آ سکی ہے، اور میں اسی کے اوپر بالکل جو ہے وہ رسپانس دوں گی. جہاں تک محنت کی بات ہے، ہمارے وکلاء نے، ہماری کمیونٹی نے بہت محنت کی، اور ہم نے تمام وہ دلائل، اس میں شریعہ کے دلائل ہوں، اس میں مذہبی دلائل ہوں، اس میں جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل جو اسلامک جورسپونڈنس ہیں، مختلف ممالک کے جو فیصلے ہوں، ہم نے وہ تمام کے تمام عدالت میں پیش کیے. اور تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگ جو جج صاحب کا جج صاحبان کا جو رویہ تھا، دیٹ واز ٹوٹلی بائس. جب ایک جج عدالت کے اندر کامنٹ کر رہا ہے کہ جی اچھا میں تو اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے استاد ہیں، تو جب وہ اس طرح کا پٹیشنر کی طرف رویہ ہوگا تو وہ فیصلہ کیسے بائس وہ نہیں ہوگا. تو پھر میں آپ کو 10 کیا میں 1000 کامنٹس دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب میں نے آدم کو بنایا تو اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہاں سے جسم اور روح کا جو تذکرہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے جو جسم اور روح کا تذکرہ ہے اس کو بیس ہم نے بنا کے جینڈر آئیڈینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. پھر ہم نے ملیشیا جو اسلامک ریپبلک ہے اس کا 2014 کا جو فیصلہ ہے جو کہ جینڈر آئیڈینٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اسلامی ملک ہے، وہ ہم نے پیش کیا. پھر اس کے علاوہ ایران جو ہے ہم نے اس کے جو ہے وہ ناٹ اونلی اسلامک جو رسپونڈنس ہم نے وہ پریزنٹ کی، بلکہ بہت سی ایسے فتوا جات جو ہیں جو کہ اسلامی اسکالرز کی طرف سے آئے ہم نے وہ پریزنٹ کیے، اور اس کو جینڈر آئیڈینٹی کو دیکھیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اینڈ ادر دین دیٹ ہم نے جو اگر ہم بات کر لیں اس میں سائنٹیفکلی اس کے جو ہے وہ اس کے ہم نے بیانات دیے. جو اگر اس کو کہنا کہ جی شریعہ کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ہمارے حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں جو قبلہ ایاز صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ جب یہ لا بن رہا تھا انہوں نے کہا جی یہ سارا کا سارا اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، ہمیں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی پہ کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، ہم صنف اور جن کے فرق کو سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ سے کہا وہ تو میرا ذاتی رائے تھی، میں نے تو آئیڈیالوجی کونسل کے بنا پہ کچھ بھی نہیں دیا. تو دس کائنڈ آف تھنگز اور لیکونات. اور ایک چیز میں دوسری طرف جانے کی طرف میں آپ کو اویس یہاں پہ میں بتاتی چلوں، آج جنہوں نے فیصلہ دیا وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے. دس از دا ہیسٹی ڈیسیژن. ہمارے وکلاء کو ڈانٹ کے بٹھایا جاتا رہا ہماری طرف سے لوگوں کو، اور پٹیشنرز نے اگر کہنا ہوتا تھا ایزمپشنز پہ کہ آئی بلیو کہ ایسا ہوتا ہے، اور ہم جب سائنٹیفکلی بتاتے تھے، ہم ایک ود ریفرنس بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی میں ایزمپشن سننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں سائنٹیفکلی کریکٹ ایویڈنس سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے دلائل بھی سن لیے، اور پھر آپ سے جو گزارش کی تھی کیسر راڈا صاحب نے کہ چند ایک شرعی دلائل پیش کریں، تو آپ نے جناب آدم علیہ السلام اور روح کا فلسفہ بیان کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل پہ جو آپ نے اعتراض بلکہ ان کے ریکارڈ کو آپ نے پریزنٹ کیا، اس وقت میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب تشریف فرمائیں، مگر ایک مختصر سے وقفہ ملوں گا، لوٹ کر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ مزید تفصیلی انداز سے اس بل کے اس نتیجے کے اوپر، فیصلے کے اوپر گفتگو ہو سکے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. اس وقت گفتگو الف لام میم میں ہو رہی ہے انتہائی حساس اور سنجیدہ خبر کے اوپر. وہ خبر جو فیصلہ بن کر آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئی. جمعے کے دن وفاقی شرعی عدالت اپنے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے یہ کسی بھی طور سے، خاص طور سے جس کا میں نے ذکر کیا 2، 3 اور یہ 7، یہ اسلام کے صحیح ترجمانی آئینے میں نہیں بیٹھتی ہے، خلاف شریعہ ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے. بات اسلامی نظریاتی کونسل پہ آئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بہتر سمجھا کہ گفتگو کر لوں اور میں جان لوں ایک تو قبلہ ایاز صاحب کا وہ بیان جس پہ نایاب نے اعتراض کیا، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کہنا ہے. کہتے ہیں کہ جی 2 مختلف ڈرافٹ پیش کیے گئے، اب اس پہ حقیقت کیا ہے اس سے آپ ہی ہمیں مطلع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سید انور صاحب کو، جو چیف جسٹس ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، اور پوری پاکستانی قوم کو کہ جس انداز سے پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے ٹرانسجنڈرزم کے رد میں جس انداز سے اس جنگ کو لڑا ہے، تو آج اس کا ایک حتمی نتیجہ ہمارے سامنے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی صورت میں موجود ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ ہمارے پریامبل میں یہ بات درج ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 31 یہ بتاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے بسنے والے مسلمان شہریوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل یہ آئینی ادارے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہوئے کہہ دیں کہ جناب ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں 2017 میں بھی یہ ڈرافٹس پیش کیے گئے، 2018 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی پیش کیا گیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ابھی حال ہی میں اس فیصلے سے قبل باقاعدہ 2 روزہ ایک تفصیلی اجلاس منعقد کیا، جس میں پہلے دن اس میں سائیکیٹرکس کو لیا گیا، سائیکالوجسٹ کو لیا گیا، اس میں سوشیولوجسٹ تھے، اس میں باقاعدہ ان ڈاکٹرز کو لیا گیا جو باقاعدہ اس کی کریکشن کے لیے سرجریز کرتے ہیں، اس میں ماہرین امراض کو لیا گیا، اس میں ان لوگوں کو لیا گیا جو خاص طور پر اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ ریم شریف بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ندیم کشش نے بھی شرکت کی۔ گویا کہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا گیا اور اس پر ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی گئی۔ اور میں قیصر راجہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی 10 ایسے شرعی دلائل، 10 نہیں کوئی ایک شرعی دلیل بھی اس حوالے سے پیش نہیں کی گئی۔ خاص طور پر میں یہ بات بتانا پسند کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز محترم چیئرمین صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ درست نہیں ہے، اور یہ مغالطہ بہت سے لوگوں کو پہلے بھی ہوا۔ خاص طور پر اگر آپ کونسل کی وہ رپورٹس، وہ ریکمنڈیشنز جو فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا حصہ بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، اور اس میں وہ خط موجود ہے جو ڈاکٹر قبلہ ایاز نے عوریہ مقبول جان صاحب کو لکھا، اور یہ بتایا کہ آپ نے جس بارے میں بات کی ہے وہ 2018 کے ایکٹ کے حوالے سے ہے، جبکہ ہماری ریکمنڈیشنز اس سے پہلے 2017 کے ایکٹ کے بارے میں گئی، اور اس میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پر جس طرح سے جینڈر ایکسپریشن کی بنیاد پر چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات اویس بھائی آپ کی وساطت سے میں یہاں سامنے رکھوں۔ ابھی نایاب نے یہ کہا کہ انہوں نے ملیشیا اور بعض دیگر ممالک کے اسکالرز کو کوئی فتویٰ لیا ہے، نہ کسی فتوے کا ذکر کیا گیا، نہ کسی مفتی کا نام لیا گیا۔ میں ابھی کچھ عرصہ قبل شعبان کے مہینے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے OIC کے اجلاس میں شریک ہوا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، جہاں پوری مسلم دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے نمائندگان وہاں پر ہوتے ہیں، اور وہاں ٹرانسجنڈرزم کے پرابلم کو ڈسکس کیا گیا، جہاں صرف اسکالرز نہیں بلکہ ماہرین بھی تھے، اور سب نے کنسنسس کے ساتھ 57 اسلامی ممالک نے ٹرانسجنڈرزم کی تحریک جو پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ جہاں بایولوجیکل سیکس سے آگے بڑھ کر اب جینڈر ایکسپریشن تو اتنا آگے چلا گیا کہ صرف یہ میل فیمیل یا ٹرانسجنڈرزم کی طرف نہیں بلکہ اب لوگ کتا بن رہے ہیں، لوگ بائی جینڈر اپنے آپ کو بھیڑیا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جس طرح سے اب لیڈی ڈریگن جیسی شخصیات سامنے آ رہی ہیں۔ تو OIC کے اجلاس میں بالاجماع ٹرانسجنڈرزم کو رد کیا گیا، تبدیلی جنس کو حرام قرار دیا گیا، اور کہا کہ اس کے لیے جو تصحیح الجنس کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ ہاں اگر کہیں کچھ معذوری ہے، کوئی اسپیشل شخص ہے، تو اس کے لیے آپ کریکشنز کے ساتھ آپ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سرجریز کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کی صرف ایک آیت پر یہاں پر میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا، کسی تیسری جنس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، اور اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے۔ نایاب آپ نے سنا کیسر صاحب آپ بھی سماعت فرما رہے تھے، یعنی مختصر اگر میں اس گفتگو کروں کہ کہیں کسی کو اگر آواز نہ جا رہی ہو تو مولوی صاحب سے یہ پوچھا گیا جی آپ جنس تبدیل کر سکتے ہیں،
تو جواب یہ آیا کہ اسلام میں تو آپ اپنے باپ کا نام بھی تبدیل نہیں کر سکتے، جنس بہت دور کی بات ہے۔ یہ فیصلے کا نچوڑ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بات کی گئی، ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی کہہ دیا، رد ہے۔ کیسر صاحب آپ اس پہ کوئی اپنا بیان دینا چاہیں گے تاکہ میں نیاب کو تفصیلی موقع دوں اور وہ اس پہ اپنا مکمل اظہار کر لیں، کیونکہ بات دونوں طرف سے مجھے کلیئر ہو گئی ہے۔ کیسر صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ جو میں نے عرض کی تھی نیاب علی سے کہ 10 تو ہمیں وہ بتا دے جو آپ نے عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا جی کہ روح آدم کے علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رائٹ، دیٹس اسلامک آرگومنٹ، رائٹ، واو۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ ایران میں ہے، اور یہ گھوم پھر کے ان کے پاس صرف 2 فتاویٰ ہیں جو دونوں ان کے حق میں نہیں ہے، طنطاوی کا ہے اور امام خمینی کا ہے، جس میں دونوں میں میڈیکل ریزن کا ذکر ہوا ہے۔ جب ہم ان سے میڈیکل ریزن کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ ہماری شلواریں اتار رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوجک ہے تو وہ فتویٰ بھی تو آپ سے یہی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی ہمارا آرگومنٹ نہیں ہے۔ ہم تو ایک پروگریسو میڈیکل پروسیجر کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ کے کروموسومز دیکھے جاتے ہیں، جس میں ایون جو پیتھولوجسٹ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک ایڈوانس سائنٹیفک سسٹم ہے ایک میڈیکل بورڈ کا، لیکن یہ وہ چونکہ اس طبقے کی مجموعی طور پہ کیس بلڈنگ ہے ہی جذبات، ایموشنز، کوئی اس میں دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی اسلامی بات نہیں ہے، اس لیے یہ اپنا کردار کشی پہ، کریکٹر اسیسینیشن، عجیب مطلب ذاتیات، یعنی اس سے یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، آپ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ دیکھو آئین کی لوگ عزت نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن کی سبورژن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بڑا کلیئر ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور کس کے ساتھ نتھی ہے، بڑا کلیئر ہے کہ ریاست کا جو مذہب ہے وہ کیا ہوگا، بڑا کلیئر ہماری قانون سازی جو ہے وہ ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ وائی ڈو یو ناٹ کانسٹیٹیوشن؟ اٹس دیٹ سمپل۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سائنسی باتیں کی ہیں، نوٹ اے سنگل آرگومنٹ کوئی ایسا تھا کہ جو ایکچولی جنرلی جو سائنس کے اسٹیبلش پرنسپل ہیں اس میں گراؤنڈڈ، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نیاب، سوال یہ ہے، میں آؤں گا کیسر صاحب آپ سے، کبھی گفتگو جاری ہے میری، مگر نیاب کیا شرعی دلائل ہمارے پاس ختم ہو گئے یا دیے نہیں؟ سائنسی حوالہ جات کی کمی ہو گئی، قلت ہو گئی، قحط ہو گئی، یا پھر ہم نے وہاں دینا مناسب نہیں سمجھا؟ بات کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جو تنزیہ بیانات ہیں میں اس کی تردید ذرا کرتی ہوں، اور اس پہ کہ دلائل ختم ہو گئے اور 2 فتوے ان کے حق میں نہیں ہیں، یہ خود ہی انہوں نے 2 فتووں کی بات کر دی، ٹھیک ہے۔ امام خمینی کا اور شیخ طنطاوی کا فتویٰ جو موجود ہے وہ کلیئرلی جینڈر ایکسپریشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر عمیر صاحب نے ایک بات کی کہ جی لوگ تو کتا بلی بن رہے ہیں۔ دیکھیں کتا بلی کوئی بھی نہیں بن رہا ہے، انسانوں کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ آپ دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ان لوگوں نے جب عدالت کے اندر یہ تماشا کیا، انہوں نے کتا بلی کا جو ہے وہ لفظ اور بہت مرتبہ استعمال کیا۔ میں سمجھتی ہوں اگر شرعی دلائل ان 2 فتووں سے میں شروع کروں، اور حضرت ام سلمہ جو ایک حدیث ہے جس کے اندر ایک جو ہے وہ مخنث غیر خلقی، میں لفظ استعمال کری ہوں غیر خلقی، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ موجود تھا، اور اس کے اوپر بہت سے فقہاء کرام نے اس کے اوپر تفسیر لکھی ہے۔ میں ان کو بالکل 1 by 1 میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس پورے دلائل کو جو آرگومنٹس ہیں میں ان کو 1 by 1 ہمارے جو وکلاء نے کیے میں اس کو پوسٹ بھی کر دوں گی تاکہ یہ پڑھ لیں۔ اگر سوشل میڈیا عدالت سے نکل کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس میں یہ کبھی نہیں جو ہے وہ جیت سکتے۔ اور جہاں تک رہی بات کہ there is a long list, there is a long history، یہ اگر ان کا کوئی مخصوص اسکول آف تھاٹ ہے جو نہیں مانتا وہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن جو اسکول آف تھاٹ اسلام کے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو کہا آپ جامعۃ الازہر یونیورسٹی مصر کا جو فتویٰ آپ ڈینائی کر دیں گے، آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، آپ اس کو کریں کہ جو اہل تشیعہ کے جو امام ہیں امام خمینی ان کا فتویٰ جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں نہیں مانتے، آپ کہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے لوگوں کی زندگیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کون یہ ابھی یہ حضرت یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عمیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا تیسری جنس کا ذکر نہیں ہے۔ بھائی صاحب جو پارہ 25 کی آیت ہے سورہ شورا
پورا کی, ٹھیک ہے, اس 49 اور 50 اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں. آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن جو علماء کرام, فقہا کرام بہت سے ہیں, وہ تو جو ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر کہتے ہیں, اس میں جو ہے وہ تیسری جنس کا ذکر ہے. یہ خود ہی ڈینائل کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آ کے تماشے لگا رہے ہیں کہ جی یہ تو ہے نہیں, یہ تو شوگر کوٹیڈ ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. آپ پڑھیں تو صحیح, احادیث کو ڈینائی کریں گے آپ اگر وہ جو آپ اس کے اوپر مکمل ریسرچز ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, ان کو کہیں ذرا پڑھ کے آئیں اور اس کے بارے میں بات کریں. یہاں پہ تو ڈینائی کریں گے, کہیں گے آپس میں تو انہوں نے 4 بھیڑیں تمہاری اور 4 بھیڑیں ہماری والا حساب رکھا ہوا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں بانٹ کے عوام کو اب انہی فرقوں کے اوپر یقین نہیں کرتے. مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے حنفی مذہب کے خواجہ سرا ہیں, بریلوی مذہب کے خواجہ سرا ہیں, جو ہے فقہ جعفریہ کو فالو کرنے والے خواجہ سرا نہیں ہو سکتے؟ صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے نایاب شاید میں ذرا سا اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. میں آپ کا رسپونڈ اگر تفصیلی ہے تو میں بریک کے بعد لے لوں, ورنہ یہ کہ اگر مختصر ہے تو آپ کتا بلی نہ کہیے گا, جی کتا بلی نہ کہیے گا, باقی انسانوں کو انسان سمجھ کے ڈریل کریے گا. میں انتہائی تحمل سے اور ادب سے سنوں گی. ٹھیک ہے جی, ہم لوٹ کر آئیں گے جی. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, اس پہ جواب بھی لے لیں گے. میں ان تمام جو خیالات ہیں ان کو سننے کے بعد, ابھی نتیجہ نہیں ہے میرے پاس ہے, میں نتیجے پہ پہنچوں گا بھی نہیں, پہنچ بھی گیا تو آپ کو بتاؤں گا نہیں, وہ آپ نے خود طے کرنا ہے. ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم پہ آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک عجیب سوال کسی نے پوچھا اور اس کا جواب حیران کن, انکشافات بالکل محو حیرت کر دینے والے تھے. اور عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے پوچھا کہ جولائی 2018 کے ایکٹ کے بعد سے لے کر جون 2022 تک کیا نتائج آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بل میں اپنے لیے خیر دیکھی ہے, تبدیلی کی طرف گئے اپنا جینڈر تبدیل کرانے میں. تو جواب کچھ 28,723 کے قریب تھا کم و بیش. اور حیران کن بات اس میں یہ تھی, جو میرے پاس فیکٹ ہیں اس حساب سے, ان میں کم و بیش اتنے یعنی آدھے سے بھی زیادہ لوگ 16,530 ایسے مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروانا چاہا. ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلی آئی یا انہوں نے اپنے آپ کے اپنے جذبات کو ایسا تغیر میں پایا کہ ان کی ذہنی طور سے سطح اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب ان کو بدلوا دینا چاہیے. 12,154 ایسی عورتیں ہیں جو پیدائش کے وقت جن کو لڑکی بتایا گیا تھا, مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس جینڈر کو تبدیل کر دینے میں بہتری جانی. اور یہی نہیں بلکہ اس پورے نتیجے میں 9 ایسے لوگ ہیں جو خواجہ سرا ہیں مگر انہیں غلطی سے مرد لکھ دیا گیا تھا. یہ بھی ایک ان کے لیے بہتری اس میں شاید ہو گئی کہ وہ خواجہ سرا ہی تھے اور ان کو پھر آپ نے مردوں کی اس میں ڈالا ہوا تھا. اس کے برعکس 21 خواجہ سرا وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو مکمل طور پہ مرد ہیں, ہمیں غلطی سے خواجہ سرا لکھا گیا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے اپنی کریکشن کروا لی. مگر 15,000 اور 12,000 کا فگر بھی حیران کن تھا. اور پھر ابھی میں نے اس حصے پہ بات نہیں کی جس پہ کورٹ نے اشارہ دیا کہ انہیریٹنس کے مسئلے پہ بہت مختلف نتائج آئیں گے, لوگ اس سے شاید فائدہ اٹھائیں. میں یہ سوال کی حیثیت سے رکھ رہا ہوں. اور پھر بات جب یہاں پر آئی تو ڈاکٹر صاحب آپ کا رد عمل کیا ہے اس پہ, کیونکہ نایاب نے یہ تو بات صحیح کہی کہ کسی کو بھی ہم القابات نہیں دے سکتے, کسی کو بھی ہم چڑھا نہیں سکتے, مگر شاید آپ ایک تحقیق کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے, آپ ہی وضاحت فرمائیں. دیکھیے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈائلاگ کیا جاتا ہے تو لوگ اپنا پیشنس کو لوز کر دیتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ دلائل کے ساتھ بات کی جائے, الزام تراشی اور جو بات آپ نے نہ کی ہو وہ آپ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے. میں نے ہرگز کسی انسان کو کتا یا بلی یا بھیڑیا نہیں کہا, بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ اپنے جینڈر کے ایکسپریشن کے لیے اس قدر آزادی چاہتے ہیں کہ ایک بایولوجیکل میل خود کو اپنے جینڈر ایکسپریشن میں فیمیل ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے, تو پھر یہ بات میل فیمیل تک نہیں رہے گی, بلکہ اس میں لوگ یعنی ڈاگ اور وولف بننے تک چلے گئے. میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں, نایاب چاہیں تو ابھی اپنے پاس گوگل پہ سرچ کریں, مین اسپینڈس 24 lakh rupees ٹو ٹرانسفارم انٹو ڈاگ. اسی طرح سے جاپنیز مین اسپینڈس
5.1 ملین ٹو لک لائک وولف. آپ جائیں اور انٹرنیٹ پہ اس کو تلاش کریں. تو میں نے کسی کا کوئی نام نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ وہ فریڈم کا تصور ہے کہ پھر وہ جینڈر میں صرف مرد اور عورت تک نہیں، پھر وہ کتا اور بلی اور بھیڑیا بننے سے لے کر وہ ڈریگن لیڈی تک آپ دیکھیے کہ اس وقت کس طرح کے عجوبے ہمارے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. دوسری بات، نایاب نے کیونکہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہے، اویس بھائی اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. انہوں نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کا حوالہ دیا. اس میں کسی بھی طور پر یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ ایک مرد اپنی جنس کو تبدیل کر کے خود کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے بنیاد پر عورت یا عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے. آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا مالک اللہ ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. یہ ورس نمبر 49 ہے. 50 میں لکھا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ تعالیٰ شادیاں کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی. تو یہاں تیسری جنس کا ذکر نہیں ہو رہا. اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ پیدا فرماتا ہے. یعنی جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو ان میں سے مرد یا عورت میں سے کوئی بانجھ ہوتا ہے جن میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور اسی آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایک دوسرے انداز سے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر اولی الاربتی من الرجال، بتا دیا گیا کہ جن کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہے یا جو جسمانی طور پر معذور ہیں یا جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قرآن نے ان کو من الرجال کہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ عورت یا وہ مرد نامرد ہونے کی وجہ سے اپنی اصل بایولوجیکل سیکس کو کھو دے گا. حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 5 کے قریب ایسے صحابہ کرام ہیں جو مخنث تھے. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں خاص طور پر ان 2 کیٹیگریز کو ضرور ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ لوگ جو باقاعدہ یعنی تکلفاً جنہوں نے مرد ہونے کے بعد خود کو عورت بظاہر ایکسپریشن میں یعنی اپنے لیے اڈاپشن نہیں کی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مرد ہیں لیکن ان میں یعنی معذوری کے طور پر ایکسپریشن عورتوں کا پایا جاتا ہے. مخنث لوگوں کے احکامات شرع میں اور ہیں، اسی طرح جو خنثی یا انٹرسیکس ہیں ان کے احکامات اور ہیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم مخنث کو مانتے یا نہیں، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ آیا کہ اس بنیاد پر کوئی جنس کی تبدیلی کی طرف جا سکتا ہے نہیں. ایک بات میں یہاں اور کر دوں کہ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کی بات کی. کاؤنسل میں ہمارے ہاں ڈاکٹر محمد حسین اکبر شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی اس فیصلے میں متفق تھے. ایران کے علماء نے OIC میں شرکت کی ہے. مفتی اعظم مصر ڈاکٹر علی شوقی اور سابق مفتی اعظم مصر جناب ڈاکٹر علی جمعہ دونوں OIC کے اجلاس میں تھے اور کنسنسس کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. لہٰذا میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ دلیل دینی ہے درست انداز سے، یہ نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت پڑھ کر کہہ دیا جائے کہ جناب اس کے اندر ہمارے دلائل موجود ہیں. اور ابھی تک آپ دیکھیے کہ کوئی ایک شرعی یا سائنٹیفک جو ہے وہ دلیل پیش نہیں کی کہ جس کو مینٹل ڈسفوریا ہے اس کے لیے علاج کیا جائے گا اور اس کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو عورت یا مرد ڈکلیئر کرے گا بایولوجیکل سیکس کے برخلاف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری عورتوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی. اور اسی بات کا ذکر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیانات واضح کر دیے اور پھر نایاب اس میں 3-4 باتیں جو اب تک میں حیران ہوں کہ وہی قرآن اور اسی کی سورہ شورى اور پھر اس کی 49 اور 50 آیات کا آپ کے پاس کیا ترجمہ جا رہا ہے اور آپ اس سے کیا معنی لے رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو آیات کوٹ کی ان کو ترجمے کے ساتھ بیان بھی کر دیا. میں آپ کی طرف آؤں گا مگر آخر میں اور ایک تفصیلی جواب آپ سے لوں گا، اس کے بعد پروگرام اختتام کی طرف چلا جائے گا. مگر کیسر راجہ صاحب وہ آپ نے جو آیت اللہ خمینی والی بات کی اس میں آپ نے بتایا، بلکہ دوسرے تمام علماء میں آپ نے کہا کہ یہ تو میڈیکل بورڈ کا آنا اور میڈیکل اسیسمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. مگر انہوں نے بارہا اس کو کوٹ کیا کہ آپ شاید کسی خاص مکتب کی بات کریں اور انہوں نے اس طرح سے بھی بتا دیا کہ بھئی لیٹ سپوز کوئی ایسا مخنث یا ایسا کوئی ٹرانسجینڈر ہے خاص طور سے کہ جو اس مسلک سے نہیں جس سے آپ ہیں، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میرا خیال یہ سوال جو ہے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ ہر مسلک کی نمائندگی پاکستان میں موجود ہے. ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے اس میں جو ہماری کاؤنسل ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ سارے ممالک کے علماء اور فقہاء ایک چیز پہ اگر متفق ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایون یہ جو ہماری کوئی 20 سے زیادہ پٹیشنز تھیں اس فیصلے کے خلاف، اس میں اہل تشریع کے نمائندے بھی موجود تھے، ان کی بھی پٹیشن تھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن انہوں نے بڑے میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ نایاب علی نے مس
लीड करने की कोशिश की लोगों को ये तासुर देगा कि जो फतावा जिनकी ये बात कर रही हैं उसमें जेंडर एक्सप्रेशन को एक्नॉलेज किया गया है। मेरे सामने दोनों पड़े हुए हैं। तंतावी ये कहते हैं कि इस चीज़ की इजाज़त है कि मर्द और औरत के बात याद रखिएगा कि एज़ा को ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि अगर उनमें कोई भाम है, ये छुपे हुए हैं, तो इस चीज़ की इजाज़त है कि ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसकी ग्राउंड ये हो कि एक काबिल एतमाद डॉक्टर हो जिसके मशवरे पे ये किया सही। जाए। और साथ ही ये लिखा हुआ है कि इसकी इजाज़त नहीं है कि किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर उसकी जिन्स तब्दील कर दी जाए। ये तंतावी हो गए। नीचे खुमैनी है जो कहते हैं कि सेक्स चेंज के ऑपरेशन की इस्लाम में ममानियत नहीं है अगर एक रिलायबल डॉक्टर, काबिल एतमाद डॉक्टर उसको रेकमेंड करता है। जब हम मेडिकल बोर्ड की बात करते हैं तो ये शलवारों वाले आर्गूमेंट पे चले जाते हैं। मैं उसे आर्गूमेंट नहीं कहूंगा, रेंट कहूंगा। ये शलवारों वाली रेंट पे चले जाते हैं। फतावा ये दो, खैर अब इनकी जरूरत भी नहीं है इसलिए कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि 57 कंट्रीज तो ये बातें कर रहे हैं। दूसरे इनकी वो जो इन्होंने वो एक और मिसलीड करने की कोशिश की, मैं वो भी कैसे चाहूंगा साहब, वो उसका जामिअतुल इंसाफ हो अज़हर का जाए। फतवा कौन सा है जो नायाब ने पढ़ा और आपने नहीं पढ़ा? ये तंतावी का, ये वही बता रही है, वो मिस्र के ही है। ये जो मैं तंतावी की बात करूं वो मिस्र से ही है। अच्छा, जो मगर दूसरा तो कोई नहीं है ना कि कहा, अगर काउंटर वो आर्गुमेंट्स आए तो इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। यही दो बातें हैं। मैं वही दो कोट करूं जो ये करते हैं। हमारे पास तो उसकी भी जरूरत नहीं, इसलिए कि 57 का हमारे पास एक पूरी उम्मत का इजमा जो मौजूद है, फुकहा का और उलमा का। खैर, जो दूसरी उन्होंने एक मुखन्नस वाली बात कही, देखें ये है बेट एंड स्विच टैक्टिक, जो कि ये मैं लफ्ज बदयानती नहीं कहना चाहता, पर आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड एनी अदर वर्ड। मुखन्नस और ये जो ट्रांसजेंडर की जो इन्होंने डेफिनेशन किया कि कोई मर्द उठ के खुद को औरत डिक्लेयर कर दे और वाइस वर्सा, इसका मुखन्नस से क्या ताल्लुक है? पर मुखन्नस के लिए हमारे पास फिक्र में पूरे के पूरे बाब मौजूद है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वो मौजूद है। वो इंटरसेक्स है, जो ऐसा एक आदमी है जो एक इवेंचुअली उसके, आजकल हम क्रोमोसोम से देख सकते हैं कि वो XX है या XY है, यानी कि वो औरत है या मर्द है। उसके एज़ा का इबहाम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा पैदा हो जिसकी दो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों, या उसमें कोई और इस तरह की डिसफॉर्मिटी हो, तो उसका एक तरीका कार है कि आप उसका ट्रीटमेंट कर दें। सही। मुखन्नस का क्या ताल्लुक है आपकी सेल्फ परसेप्शन से? यानी कि ये टर्म्स को ऐसी जगह पे लोग यूज करते हैं कि उससे एक अनइनिशिएटेड माइंड, अनट्रेन्ड, गैर तरबियत याफ्ता जहन बड़ी जल्दी बहक सके कि वाकई ये तो लोग ठीक कह रहे हैं। मुखन्नस का और इनकी जो डेफिनेशन है इंटरसेक्स का, अपना माफी चाहूंगा, ट्रांसजेंडर की, उसका आपस में ताल्लुक नहीं है। दूसरे, डॉक्टर साहब ने ये कुरान की आयत पढ़ी है और नायाब अली बहुत ज्यादा ये इस चीज पे आमतौर पर उनकी तरफ से तासुर आता है कि उनको ये इस्लाम की चीजें बड़ी। मैं चाहता हूँ कि ये जो सूरह शुअरा की जो 2 आयात हैं, जरा ये तर्जमा करके बिलखुसूस मैं कर लेता हूँ, जो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। जी, आयत नंबर 50 है जी, जो इसमें जो 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर ये उसका खास करके तर्जुमा मैं आपसे ले लेता हूँ अपनी बारी पे, जरा अपनी बारी पे। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आयत नंबर 50 में ज़ुक्रान व इनासा, इसका तर्जमा को क्या आपने करना है? मिला जुला, ठीक है, आपका राइट बनता है। लेकिन वो मिले जुले में ये जो 2 कंप्लीट बायोलॉजिकल यूनिट्स बताए जा रहे हैं, तज़कीर और अपना तानीस की डिफरेंशिएशन के साथ, मुझे बताइएगा कि इसका तर्जमा आप क्या कर रहे हैं और उसकी मुझे। ठीक है, नायाब आपके पास है, आपके कोर्ट में बॉल है और अब अख्ताम ही हम आपसे ही करेंगे। आपसे कोई काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं करेगा। मैंने भरपूर कोशिश की कि 2 मर्द हजरात हैं, आपको भरपूर राइट मिले और आप गुफ्तगू कर सके। ओवर टू यू। जी, अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं उमैर साहब की बात की तरफ आऊँगी। इनके ही आइडियालॉजी काउंसिल के एक हजरत हैं जिनका नाम है माजिद साहब, मेरे साथ एक सरकारी चैनल के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे यही आयत को 49 और 50, माजिद उनका नाम है, उनको कोट करके सेम जो मैंने आपको वर्डिंग कही, उन्होंने यही कही कि इसके अंदर बहुत से उलमा और फुकाहा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तीसरी जिन्स का, ख्वाजा सराफराद का जिक्र है। नंबर 1, ठीक है। वो में वीडियो मुझे किबला याद साहब ने मुझे भेजी कि मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि आपका ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर ओपिनियन क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फौरी तौर पर मैं आपको इनको कहूँगी कि वो जाके देख लें, मैं दोबारा शेयर करूँगी और उसको सुन लें कि ये इनका आपस में जो इत्तेफाक नहीं है। एक चेयर को मैं किसी मीटिंग में 2017 का जो इजलास था, जब लॉ बन रहा था, उसमें कोई और ओपिनियन देते हैं
اور یا مقبول جان کے ساتھ پتہ نہیں کیا رشتہ داری ہے، ان کو اور خط لکھ کے بھیج دیتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کاؤنسل جو ایک فرقہ واریت پہ کبھی اتفاق نہیں کر سکتی تو یہ ایک مسئلے پہ کیسے اتفاق کریں گے. پھر جو اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے، بالکل اس کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں تیسری جنس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے. اور ملا جلا کے دینے کا جو مختلف تفاسیر کے اندر جو ذکر ہے، میں بالکل شرعی حوالے سے اس کو بتا رہی ہوں کہ جو ذکر ہے وہ کلیئر ہے. پھر جو فتوے کے اوپر بات ہوئی، فتوے کے اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فتویٰ ایک جو بایولوجیکل مرد تھا جو کہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے اندر جو روح عورت کی ہے، تو اس نے جینڈر کریکٹیو سرجری کے لیے امام خمینی سے فتویٰ لیا تھا. ان کو کہیں جا کے پڑھ کے آئے بیک گراؤنڈ. پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مرد عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تیسری جنس ہے، ٹھیک ہے، ہم خواجہ سراں ہیں، ہماری خواجہ سراں آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ ہم اپنی آئیڈینٹی کی شناخت چاہتے ہیں، اپنے حقوق چاہتے ہیں. میں آپ کو میڈیکل بورڈ والی بات آپ کے لیے قابل قبول ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے فتوے میں میڈیکل اسیسمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے، ڈاکٹر ریکمینڈ کرے، ایکسپرٹ ڈاکٹر، اس کو آپ قابل قبول سمجھتی ہیں؟ جی دیکھیں، جینڈر ریکنسٹرکٹیو سرجری ڈاکٹر ہی کرتا ہے نا، وہ کوئی پروفیسر تو نہیں کر دیتا، کہ کوئی سائیکالوجسٹ تو نہیں کر دیتا. سرجری سے پہلے ریکمنڈیشن بھی ڈاکٹر کی ہونی چاہیے، میرے اپنے خیالات اور میری اپنی چوائس نہیں، ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن. بالکل دیکھیں، ریکمینڈ جو آپ کو یہ نا اویس ریکمنڈیشن ڈاکٹر کی ہوتی ہے، اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کس کی طرف یہ مس لیڈ کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے. یہ اصل میں افغانستان 2.0 بنا رہے ہیں پاکستان کو. یہ طالبانائزیشن کا جو ہے وہ امپرووڈ ورژن ہے. بہت شکریہ نیاب آپ کا، اور بہت شکریہ کیسر ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب، ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، میں اپنا ایکسٹرا بھی قربان کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے ملک میں اگر کوئی کمیونٹی ایسی ہے کہ جس کے رائٹ سپریس ہو رہے ہیں تو وہ پھر ایکسپوز ہونے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اسلام کا رائٹ ہم سب کے اوپر ہے اور ہم اس کو کلیئر اور آبجیکٹیو سمجھتے ہیں اپنا. یہی ہماری کونسل ہے، یہی ہمارا سپریم لا ہے. اپنا خیال رکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.